हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में आपका खुशामदीद करते हैं कि एंजल्स ट्यूशंस की तरफ से आज हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के मतलब एक मुनफरिद वीडियो लेकर आए हैं कि किस तरह जनरेशन, किस तरह पहला कंप्यूटर बना, फिर कैसे कैसे वो तरक्की उसने की। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ऐसे आपको बता देते हैं कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो थी उसका जो ड्यूरिंग पीरियड टाइम है वो है 1942 से 1955 और इसमें वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल हुई थी। उसके बाद है सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल हुए थे और इसका जो ड्यूरिंग पीरियड टाइम है वो है 1955 टू 1964। उसके बाद है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स इस्तेमाल किए गए थे डाटा को महफूज करने के लिए। तो इसका जो ड्यूरिंग पीरियड टाइम है वो है 1964 टू 1975। उसके बाद फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया जो कि 1975 में लॉन्च की गई और आज भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है ये इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल किए गए थे जो कि प्रेजेंट एंड बायोन यानी कि जो मौजूदा सूरत हाल में भी है जो हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सी जनरेशन के हैं? फिफ्थ जनरेशन के। अब जरा हम इन्हें डिटेल के साथ देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आती है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ये वाला It was developed by two scientists। ये जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है इसको दो साइंसदानों ने बनाया था जिनमें एक है मेचली और दूसरा का नाम है एचर्ट एट द जीनियस डिपार्टमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन 1947। ये जो थे ये यूनाइटेड स्टेट्स जो है उनके डिपार्टमेंट ऑफ यूनाइटेड यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स का एक जो डिपार्टमेंट है उसमें ये काम करते थे और इन दोनों ने 1947 में ये फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर है इसको लॉन्च किया था। देन है दिस जनरेशन वाज यूज्ड ड्यूरिंग 1942 टू 1955 और ये जो अपना कंप्यूटर है इसका जो टाइम पीरियड है यानी जिस दिहाई में इस्तेमाल किया गया जिस दौरान वो 1942 से लेकर 1955 तक इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट है कि दे वर बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स। इनकी जो बेस थी ना इनमें जो जैसे आज के दौर में हार्ड डिस्क इस्तेमाल होती है डाटा को स्टोर करने के लिए मौजूदा कंप्यूटर्स में, उस वक्त फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर थे इसमें वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल की जाती थी। ये जो आपने पुराने वक्तों में देखा होगा कि अक्सर हमारे अब भी घरों में लगी होती हैं ट्यूब लाइट्स लगी होती हैं रॉड किस्म के दीवारों के साथ, जैसे बल्ब है ना इससे पहले ट्यूब लाइट्स होती थी। तो ये जो वैक्यूम ट्यूब्स थे वो इसी तरह के होते थे और इनमें डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और इसकी जो सबसे बड़ी इसकी एग्जांपल्स हैं ये जिन सिस्टम्स जो यानी कि फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर आते हैं उनमें एक आता है इनाइव एसी और दूसरा आता है यूनाइव एसी 1। इसके बाद इसकी एडवांटेजेस अगर हम देख लें तो एडवांटेजेस में इसकी ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यानी कि जो भी चीज होती है उसके फायदे भी होते हैं नुकसान भी होते हैं, दोनों चीजें होती हैं ये हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी देख लेते हैं फायदे, इसकी एडवांटेजेस जो हैं ये वाली इनको हम देखते हैं। तो इसमें जो इसकी सबसे पहली एडवांटेज है कैलकुलेट डाटा इन मिली सेकेंड्स, यानी कि मिली सेकेंड्स में बहुत ही कम सेकंड्स, मिली सेकंड कहते हैं अभी ज्यादा ज्यादा 1 मिनट लेता होगा, ठीक है। तो इस दौरान ये बहुत से डाटा कैलकुलेशन करके हमारे सामने हमें आउटपुट दे देता था। उसके बाद है वैक्यूम ट्यूब वाज ओनली इलेक्ट्रॉनिक। जो इसमें वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होती थी वो बिजली पर चलती थी और बिजली के ऊपर ही इस्तेमाल होती थी। उसके बाद इसकी डिसएडवांटेजेस हैं जिसमें आ जाता है नॉन पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब ये होता है कि ऐसी हर वो चीज जिसको आप उठाकर एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं उसको पोर्टेबल चीज होगी। जैसे कि हमारे यूएसबी, मोबाइल फोन, मेमोरी कार्ड वगैरह जो है ये सब जो है ये पोर्टेबल्स हैं, मगर ये पोर्टेबल नहीं था, नॉन पोर्टेबल था। इसका ये सबसे बड़ा नुकसान।
اس کے بعد تھا ایئر کنڈیشننگ واز ریکوائرڈ، یعنی کہ اس کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے نہ کوئی ایئر کنڈیشننگ کا، جیسے ایئر کنڈیشننگ ہوتی ہے اے سی وغیرہ، اس طرح کی کچھ نہ کوئی ڈیوائس اس کے ساتھ ہونی لازمی تھی تاکہ یہ ہیٹ نہ پکڑے. یہ ہوگی فرسٹ جنریشن. نیکسٹ ہے اس میں اس کی مزید آگے ایڈوانٹیجز میں آ جاتی ہے کہ کمپوننٹ اویلیبل دوز ڈیز، یعنی کہ یہ ہوگی اس کی ٹھیک ہے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز. جیسے میں نے ادھر پڑھا ہے کہ یہ دیکھیں ویکیوم ٹیوب واز دا اونلی الیکٹرانک کمپوننٹ اویلیبل دوز ڈیز. ان دنوں میں جو ویکیوم ٹیوب تھی وہ ایک بجلی کے آلے کے طور پر استعمال کی جاتی تھی. اور اس طرح اس کی ڈس ایڈوانٹیجز میں تیسری جو اس کی خامی ہے وہ ہے کہ دے ور ناٹ ریلیبل، ویری سلو اسپیڈ. ان کی جو اسپیڈ تھی وہ بہت ہی سلو تھی، کوئی بھی چیز کا جو کام تھا یہ بہت ہی دیر سے کرتے تھے. دین اس کے بعد ہے جی سیکنڈ جنریشن پر ہم آ جاتے ہیں. دا سیکنڈ جنریشن کمپیوٹرز یوز ٹرانزسٹرز. جو سیکنڈ جنریشن کے جو کمپیوٹرز تھے اب اس میں تھوڑی سی ترقی ہو گئی اور ویکیوم ٹیوبز کی جگہ ٹرانزسٹرز استعمال ہونے لگ پڑے. The scientists of Bell Laboratories developed transistors in 1947. 1947 میں بیل لیبورٹری ایک لیبورٹری ہے جنہوں نے اس کے جو سائنسدان تھے انہوں نے نا ٹرانزسٹرز کو 1947 میں ایجاد کیا. These scientists include John Bardeen and William Barton and William Shockley. 3 سائنسدان تھے جنہوں نے ٹرانزسٹرز کو بنایا تھا، ان کی ایجاد کی تھی، جن میں کون کون سا آتا ہے کہ جان بارڈین، ویلیم بارٹن اور ویلیم شوکلے. These computers small than first generation of computer. اب یہ جو کمپیوٹر تھے نا، یہ جو پہلی جنریشن کے جو کمپیوٹرز تھے ان سے ان کا جو سائز تھا وہ ذرا چھوٹا تھا، اسمال تھا، وزن میں ہلکے تھے. اس کی وجہ سے ان کو اٹھانا ایک جگہ دوسری جگہ لے کے جانا وہ ذرا ان کو آسانی سے ہو جاتا تھا. اب اس کی جو ایگزامپلز ہیں ان میں آتا ہے IBM 7094 سیریز، 7094 سیریز آئی بی ایم کی، یہ سیکنڈ جنریشن کی ہے. اور اس کے بعد آئی بی ایم کا ہی 1400 سیریز، یہ دو جو سیریز ہے آئی بی ایم کی یہ سیکنڈ جنریشن میں آئی تھی. ایک آئی بی ایم 7094 سیریز اور ایک آئی بی ایم 1400 سیریز. اینڈ اور تیسری جو اس کی ایگزامپل ہے وہ ہے CDC 164، یہ تھی سیکنڈ جنریشن. اس کے بعد ان کی ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہم دیکھ لیتے ہیں. اس میں آتا ہے کہ مور ریلیبل، یعنی کہ یہ بہت ہی اچھے تھے، ان کی سپیڈز اچھی تھی، یہ ریلیبل تھے. ایکوریسی امپرووڈ، ایکوریسی کہتے ہیں کہ ان کے جو کام کرنے کا طریقہ کار تھا نا وہ آگے سے زیادہ امپروو ہوا تھا، کام اچھے سے کرتے تھے. وائڈر کیمیکل یوز، یعنی کہ وائڈر کیمیکل کا یوز استعمال ہو رہا تھا. اس کے بعد اسمالر سائز ایز کمپیئر ٹو فرسٹ جنریشن، اور جو پہلی جنریشن تھی اس کی نسبت اس کا سائز جو تھا فرسٹ جنریشن کی نسبت جو اس کا سائز تھا وہ چھوٹا تھا. دین اس کے بعد ہے کہ بیٹر سپیڈ، اس کی جو لاسٹ ایڈوانٹیجز میں اس میں ہے کہ بیٹر سپیڈ اینڈ کیلکولیٹ ڈیٹا انٹو مائکرو سیکنڈز. بہت ہی مائکرو سیکنڈز کے اندر یہ اس کی سپیڈ اتنی بہتر ہو گئی تھی کہ مائکرو سیکنڈز کے اندر کوئی بھی ڈیٹا جو تھا اس کو یہ کیلکولیشن اس کی کر لیتے تھے. اب اس کی ڈس ایڈوانٹیجز وہی، ایک تو اس میں ایئر کنڈیشننگ اس میں بھی ریکوائرڈ تھی. اس کے بعد ہے اونلی یوز فار اسپیسیفک پرپزز، یعنی کہ بہت کسی خاص قسم کے کاموں کے لیے، آفس یوز کے لیے یا کسی آرگنائزیشن کے یوز کے لیے استعمال کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا تھا. ویری کاسٹلی اینڈ ورسٹائل، یہ بہت ہی مہنگے تھے اور ناٹ ورسٹائل، اور بہت یہ ناٹ ورسٹائل تھے، بہت ہی کاسٹلی تھے، مہنگے تھے، ان کو عام بندہ نہیں خرید سکتا تھا. اس کے بعد ان کی ہے جی تھرڈ جنریشن. تھرڈ جنریشن آف کمپیوٹر جو ہے اس میں کیا آتا ہے کہ دیز کمپیوٹرز یوز انٹیگریٹڈ سرکٹس. اب جو تھرڈ جنریشن جو تھی اس میں انٹیگریٹڈ سرکٹس کا استعمال ہونے لگ پڑا تھا، یہ مزید ترقی کر گیا اور اس کو جیک بیلی، جیک کلبی نے ڈیولپ کیا تھا.
اس کا کنسیپٹ دیا تھا انٹیگریٹڈ سرکٹس ان 1958. 1958 میں ایک جیک کیلبی نام کا ایک سائنسدان تھا جس نے کہ اس کو ڈیولپ کیا, اس کا کنسیپٹ پیش کیا کہ اب ہمیں انٹیگریٹڈ سرکٹس کا استعمال کرنا چاہیے. It was an important invention in computer field. یہ جو آگے ایک کمپیوٹر کی دنیا میں, کمپیوٹر کی لائن میں ایک بہت ہی اہم ایجاد تھی کہ انٹیگریٹڈ سرکٹس کا استعمال ہو. اور اسی طرح پھر آگے پروسیسر کی طرف ہم گئے, تو وہ کیسے گئے وہ ابھی آگے ہم دیکھ لیتے ہیں. دین اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ the size of an IC کسے کہتے ہیں, یہ انٹیگریٹڈ سرکٹس کا جو ہے نا یہ مخفف ہے IC, is about 1/4 square inch, یعنی کہ 1/4 square inch کا یعنی کہ چوتھائی حصے کا اس کا سائز تھا. a single IC چپ, صرف ایک سنگل یعنی کہ ایک انٹیگریٹڈ جو سرکٹ کی چپ تھی, consist of thousands of transistors, اس میں ہزاروں ٹرانزسٹرز کا استعمال کیا جاتا تھا. اور تھرڈ جنریشن کی جو ایگزامپل ہے ان میں آتا ہے کہ IBM 370 یعنی کہ IBM 370 and Unive AC 9000. اگر ہم ان کے وہ دیکھیں ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کا اگر ہم دیکھیں ان کا, تو وہ اس میں آتا ہے ٹوٹلی جنرل پرپزز, بہت ہی خاص قسم کے کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. اس کے بعد آتا ہے کہ مور ریلیبل اینڈ لیس انرجی, یہ زیادہ ریلیبل تھا اور بہت ہی کم انرجی کو استعمال, یعنی کہ کم انرجی کا استعمال اس میں ہوتا تھا اس کو چلانے کے لیے. اس کے بعد اس کی تیسری ہے کہ یوز آف ہائی لیول لینگویج, اور اس میں ہائی لیول لینگویج کا استعمال ہوتا تھا. یعنی کہ کمپیوٹر پروگرامنگ کی لینگویج آپ جانتے ہیں کہ ہائی لیول لینگویج, لو لیول لینگویج, دو اس کی لینگویجز ہیں. اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو ایک اور ویڈیو میں بتائیں گے, تو اس کے بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا. تو اس میں ہائی لیول لینگویج کا استعمال کیا جاتا تھا. اس کے بعد اس کی ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, ایک تو یہی ہے کہ ایئر کنڈیشننگ واز ریکوائرڈ تھی. ایئر کنڈیشننگ یعنی کہ اس کو ٹھنڈا رکھنے کی, کول رکھنے کے لیے, ہیٹ اپ نہ ہو جائے, اس کے لیے ہمیں ایئر کنڈیشننگ کی ضرورت ہوتی تھی. اور اس میں ہائی ٹیکنالوجی ریکوائرڈ فار دا مینوفیکچرنگ آف IC چپ, اور ایک IC چپ کو بنانے کے لیے بہت ہی زیادہ انرجی کا استعمال کرنا ہمیں پڑتا تھا. اب ہے سیکنڈ لاسٹ جنریشن, فورتھ جنریشن. اب اس کی ہے جی فورتھ جنریشن. These computers started with the invention of microprocessor. یہ جو کمپیوٹر تھے یہ مائکرو پروسیسر کی ایجاد کے ساتھ انوینٹ ہوئے تھے, بنائے گئے تھے. The microprocessor contains thousands of ICs. ایک جو مائکرو پروسیسر تھا وہ ہزاروں انٹیگریٹڈ سرکٹ سے مل کر بنا تھا. ٹیڈ ہولف وہ سائنسدان ہے, produced the first microprocessor in 1971 for the Intel کمپنی ہے, آپ سب کو پتا ہے, جو کہ ہمارے لیے کمپیوٹرز کے لیے پروسیسرز ڈیزائن کرتی ہے. تو سب سے پہلا جو پروسیسر ایجاد کیا گیا تھا, ڈیزائن کیا گیا تھا 1971 میں ٹیڈ ہوف نے انٹل کمپنی کے لیے بنایا تھا. It was known as Intel 4004. اس کا جیسے ابھی آتے ہیں نا Intel Dual Core 2, Intel i3, i7, اسی طرح یہ پہلا جو تھا Intel 4004 اس کا نام رکھا گیا تھا. اس پروسیسر کا فرسٹ پروسیسر کا کیا نام تھا, Intel 4004. The size of modern processor in usually 1 square inch. جو موجودہ دور میں, ماڈرن دور میں جو پروسیسرز استعمال ہو رہے ہیں ان کا جو سائز ہے وہ 1 سکوئر انچ کے برابر ہے. ٹھیک ہے. ایگزامپلز آف دس جنریشن. اب اس جو فورتھ جنریشن کی جو ایگزامپلز ہیں ان میں ایک آتا ہے ایپل, اس کے بعد آتے ہیں جی میکنٹوش اور IBM PC, IBM پرسنل کمپیوٹر. ٹھیک ہے. IBM دیکھیں ہر جنریشن میں تقریباً آ رہا ہے, یہ اس نے کافی ڈیولپمنٹ کی ہے. آگے اس کی فورتھ جنریشن کی جو ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. ایڈوانٹیجز میں تو ویری اسمال سائز. فورتھ جنریشن کے جو کمپیوٹر تھے ان کا جو سائز تھا وہ بہت چھوٹا تھا.
کمیریکل پروڈکشن، یہ کمیریکل پروڈکشن تھی. ٹوٹلی جنرل پرپز، یہ اہم کاموں کے لیے استعمال ہوتے تھے، جنرل پرپز کے لیے استعمال کیا جاتے تھے. لیس نیڈ ریپیئرنگ نیڈ، یعنی کہ لیس ریپیئرنگ نیڈ یعنی کہ ان کو نا خراب ہو جانے کی بہت ہی کم، یہ خراب ہوتے تھے، ان کو ریپیئر کرنے کی بہت ہی کم ضرورت پڑتی ہے. ایک چیز ہوتی ہے مطلب کہ خراب ہو جاتی ہے اس کو دوبارہ بنانا پڑتا ہے، مگر یہ ایک اچھے کمپیوٹر سے ان کی یہ خاصیت تھی کہ یہ بہت ہی کم خراب ہوا کرتے تھے، اس لیے ان کو جو ہے دوبارہ سیٹ کرنے کی بہت ہی کم ضرورت پڑتی تھی. دین اس کی لاسٹ ہے کہ all type of high level languages can be used in these computer. جتنی بھی ہائی لیول لینگویجز کی اقسام ہے وہ ساری کی ساری ان میں استعمال ہوتی تھی. اس کی ایک ہی ہے ڈس ایڈوانٹیجز کے the latest technology is required for the manufacturing of processors. دور جدید کی جتنی بھی انرجی ہے وہ اس کو بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، ان کی بہت ہی زیادہ انرجی اس کو بنانے کے لیے استعمال ہونی پڑتی ہے، یہ اس کی خامی ہے ایک. اس کے بعد ہے ففتھ جنریشن. ففتھ جنریشن جو ہے ہماری it is based on the technique of artificial intelligence AI. آرٹیفیشل جیسے انٹیگریٹڈ سرکٹس کا IC ہے اس مخفف، اسی طریقے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا AI ہے مخفف. یہ جو تھے ففتھ جنریشن کمپیوٹرز جو ہیں ان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال ہو رہے ہیں. کمپیوٹرز کین انڈرسٹینڈ اسپوکن ورڈ ان انسٹرکشنز. ہم اگر ان کو بول کر کوئی لفظ کہیں تو یہ ان کو بھی سمجھ لیتے ہیں. یہ جو ففتھ جنریشن کے کمپیوٹر ہیں وہی یہ لکھ دیتے ہیں آگے. The ability to translate a foreign language is also moderately possible with fifth generation of computer. ایک غیر ملکی یا فورین غیر ملکی جو زبان ہے اس is also moderately possible with fifth. اس کے ذریعے ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اپنی زبان کے اندر. ففتھ جنریشن جو کمپیوٹر ہے یہ ان کو بھی سمجھ سکتے ہیں، یعنی کہ ہر قسم کی جتنی بھی قسم کی زبان نہیں ہے سمجھ سکتا ہے. آگے کہ سائنٹسٹ آر ورکنگ ٹو انکریز دا اسپیڈ آف دا کمپیوٹرس. اب جو سائنسدان ہیں نا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس ففتھ جنریشن سے بھی آگے کچھ یعنی کہ بنایا جائے. لائک ہم نے اکثر موویز میں دیکھا ہے کہ روبوٹس وغیرہ بنا رہے ہیں، اس طرح کی یہ چیزیں بنانے کی آگے مزید کوشش کی جا رہی ہے. دے آر ٹرائنگ ٹو کریٹ اے کمپیوٹر ود ریئل IQ with help of advanced technology. موجودہ دور کی جو ایڈوانس ترقی پسند جو ٹیکنالوجی ہے اس کی مدد سے یہ انسان کا جو IQ لیول ہے بالکل انسان کی طرح کام کرے کمپیوٹر. اس چکر میں اب یہ سائنسدان جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں کہ ہم بالکل ایک انسانی دماغ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. امید ہے کہ آپ کو جنریشن آف کمپیوٹرز سمجھ آ گئی ہوگی، اور مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز اور لیکچرز لینے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں. اس کے علاوہ آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کس چیز کے اوپر لیکچر چاہیے تو ہم وہ آپ کو مہیا کر دیں گے. شکریہ.